बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, एक तरफ अपोजिशन की तरफ से जिसमें सर फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में लॉकडाउन की बात कर दी है। अब फाइनल यही हुआ है जो मौलाना साहब कहते हैं कि हम आएंगे इस्लामाबाद और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये हुकूमत नहीं गिर जाती, और हतमी मुतालबा हमारा ये है कि एक बार इस मुल्क में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पहले कह चुकी थी कि वो इस धरने का, इस लॉकडाउन का हिस्सा नहीं बनेंगे, 2 रोज पहले बिलावल साहब ने दोबारा इस्लामाबाद आने की धमकी दे दी है, यानी उनकी तरफ से भी ये मैसेज है कि वो भी मौलाना साहब के साथ सड़कों पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर बहुत ज्यादा तनकीद बढ़ रही है, और इस बार तनकीद अपोजिशन की तरफ से नहीं हो रही बल्कि खुद हुकूमती बेंचों से हो रही है। जिस तरीके से कल नेशनल असेंबली में हमने जो मनाजिर देखे, हुकूमत के अपने एमएनए खड़े होकर महंगाई के खिलाफ और हुकूमत की परफॉर्मेंस के खिलाफ बात करते दिखाई दिए, ये तमाम मामलात इस हुकूमत के लिए किस कदर मुश्किलात आने वाले दिनों में पैदा कर सकते हैं, इन तमाम चीजों पर और मुल्क की ओवरऑल जो सियासी मंजर बन रहा है उस पर बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर बराए रेलवेज शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो शेख साहब शुरू कर लेते हैं मामला कि आज जिस तरीके से कश्मीर पे फिर से बात की गई है हुकूमत की तरफ से, वजीर आजम साहब की तरफ से। अब ये एक तरफ तो हम कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने फोकस करने में, उजागर करने में लगे हुए, दूसरी तरफ अब मौलाना साहब जिन्होंने कश्मीर का तो कोई जिक्र नहीं किया, उस पर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो हुकूमत गिराने 15 लाख बकौल उनके लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जब कोई डेट देंगे फिर उस पर बात करूंगा। मुझे अभी भी यकीन है कि अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है, और डेट जो है अगर कोई ये समझ रहा है कि अगले महीने आ रही है, मेरा ख्याल है अभी नहीं आ रही। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जिस नाते पे डेट देना चाहते हैं वो अगर मदरसों के ज़ोर पर दे रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मदरसों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर इनके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल नहीं होती तो मौलाना फजलुर रहमान अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, और वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस किस्म की सियासत करने जा रहे हैं। और इसके नताइज जो हैं मैं वो नहीं देख रहा जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं, और मैं उनकी लॉकअप स्ट्राइक में भी फाइनल डेट्स नहीं देख रहा। अभी फाइनल डेट्स नहीं देख रहा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है शेख साहब कि आप अभी फाइनल डेट नहीं देख रहे। ये बात दुरुस्त है कि 30 सितंबर को वो कहते हैं कि हमारी फाइनल मीटिंग होगी डेट का तयन करने के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज है जो उन्हें रोके हुए है? क्या किसी चीज पर वो कोई बार्गेनिंग चल रही है, कोई मुज़ाकरात हैं कि ये होगा तो हम नहीं आएंगे, ये नहीं होगा तो हम सड़कों पर आ जाएंगे? मेरी जो इतलात हैं कि 30 सितंबर को ये डेट आगे चली जाएगी। अच्छा। और जो रहबर कमेटी की इनकी मीटिंग होगी वो देखें, अभी तो बड़े अहम फैसले होने हैं कि बयानिया नून लीग में नवाज शरीफ का चलना है या शहबाज शरीफ का चलना है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा 10-15 दिनों में, आज इस महीने के एंड तक लगा लें, 30 सितंबर से पहले नून लीग अपनी एक राय ले लेगी। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं चलेगी। ये कह देगी कि हमारे वर्कर आ जाएंगे, ये कह देगी कि जनाब अली हम उनसे असूली तौर पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, और जब पीपल्स पार्टी खुद आएगी तो सिंध में उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। ओके। और फिर पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है वो 2 ग्रुप्स होंगे, और पीपल्स पार्टी में ये कहना कि आसफ जरदारी का ही बयानिया चलेगा ये मुमकिन नहीं होगा। सो दोनों पार्टियां कशमकश का शिकार हैं, नून भी और पीपल्स पार्टी भी। दोनों के अंदर एक ग्रुप जो है वो तैयार बैठा हुआ है, और वो कौन सा फैसला होता है उनका 10-15 दिन के अंदर अंदर दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपने हतमी नताइज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से एक मीटिंग कर चुके हैं, एक और करेंगे, और वो 30 सितंबर से पहले एक मीटिंग करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश ये है कि कोई मेरा मतलब है इंतहाई तहरीक चलाने की बात ना हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा नक्शा बदल सकता है। उनके लिए भी ज़्यादा ख़तरा बदलने का है उनके लिए,
اور ہمارے جو اب حالات جنم پا چکے ہیں، امریکن ورسز ایران، چائنا جس طرح اور رشیا ایران کی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا، اردگان کھڑا ہو گیا ہے، ہمارے طالبان کی صورتحال بڑی سینسٹیو ہوتی جا رہی ہے، اور اس بات کے خدشات ہیں کہ جس طرح کے 8-10 دن کا طالبان کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی بڑا بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، اور اگر امریکنز ایران میں اور افغانستان میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، پھر پاکستان کے اندر میرا خیال ہے سیاست جو ہے وہ یہ اپوزیشن بھی سوچے گی کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ میں بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں، 1 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اکتوبر، نومبر، دسمبر اہم مہینے ہیں، اور کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی 1 مہینے کی اور چھوٹ دے دیں، فروری مارچ تک پاکستان کی سیاست بھی، پاکستان مسئلہ کشمیر بھی، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے تو عمران خان کہیں نہیں جا رہا جی۔ اچھا، ویسے یہ شیخ صاحب کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ خود ہی ذکر چھیڑ دیا، ورنہ میں آگے چل کر اس پہ ضرور بات کرتی کہ یہ اس وقت ایک -1 فارمولا کی بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اس پہ کوئی غور ہو رہا ہے، مقتدر حلقے جو ہیں وہ پرفارمنس سے بڑے ناخوش ہیں، غیر مطمئن ہیں، یہ کیوں کیپٹل کے اندر اتنی چہمگوئیاں ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کاؤنٹر اٹیک جو ہے گورنمنٹ کا بڑا کم ہے، اور بنیادی طور پر جو بیسک نیسیسٹی ہے اس میں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ان چوروں کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے، اور جو ٹیکس فورسز ہیں ان کے مہینے بھی جو ہے مہینہ 1.5 مہینہ ان سے مذاکرات کا ہے، اور جو بیسک اس میں رکاوٹ ہے وہ شناختی کارڈ والا مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ کیا طے ہوتا ہے؟ یہ فنانس والوں کا کام ہے، اور میں نے کل پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں فنانس والوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ زیادہ ٹی وی پہ آئیں۔ دیکھیں، میں پولیٹیکل بات تو کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ کتنا والیوم ایکسپورٹ کا بڑھ گیا ہے اور ڈیفیسٹ کتنا کم ہو چکا ہے، اور ہماری ڈالر کی مستقبل کی پالیسی کیا ہوگی، یہ فیکٹ ہے کہ ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے پرچیز کی تھی، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، وہ اب ڈالر نکال رہے ہیں منڈی میں۔ آج کے ریٹ میں پرائیویٹ منڈی میں جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، ₹2 ڈالر سستا ہے دین آفیشل ریٹ۔ صحیح ہے، یہ آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا، کیونکہ لال حویلی جو ہے وہ اس مارکیٹ کے اوپر ہے بالکل۔ اور ابھی چند لمحے پہلے مجھے جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں ان میں سے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ، میں نے کہا بھی میں کیبنٹ میں بھی اور عمران خان کا بھی میں مشکور ہوں کہ میری بات وہ سن لیتے ہیں، اور انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ میں 1 سیٹ کا وزیر ہوں، واقعی میں 1 سیٹ کا وزیر ہوں، انڈیا بھی چیخ چلا رہا ہے۔ لوکلی میں عمران خان کا میڈیا پہ مشکور ہوں کہ میری بات سنتے ہیں، فیصلہ کرنا یا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ لیکن بھری محفل میں کل میں نے یہ ان کو کہا، یہ مجھے بات باہر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پرائم منسٹر صاحب یہ فنانس والوں کو کہیں یہ روز جا کے ٹیکنیکل چیزوں کا تو جواب دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ٹیکنیکل چیزوں کا یہ بتائیں کہ IMF کیا ہوگا، ML1 جو ہے، میں عمران خان پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ML1 بنائے گا، اور اگلے مہینے اکتوبر میں اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید اس پہ پیش رفت کریں گے۔ میں نے سارے چائنیز کو لائن اپ کیا والے وزیر ضرور ہوں، لیکن آپ جو ہیں وہ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ منتخب ہو کر آئے ہیں۔ آپ جن فائنانس والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ منتخب لوگ نہیں ہیں، وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ مشیران ہیں جو آئے ہیں، کل کو واپس چلے جائیں گے۔ وہی ہر دور میں بریف کیس پکڑ کے باہر سے آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، تو ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتا ہے، وہ عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو وہ کیوں آئیں گے، کیوں بتائیں گے؟ میں نے تو مذاکرن بھی ایک دن کیبنٹ میں کہہ دیا جی کہ یہ جو فنانس والے لوگ ہیں یہ سارے بعد میں دبئی چلے جاتے ہیں، اور میری سیاسی زندگی میں موسٹلی لوگ دبئی جا کے سیٹل ہو گئے، اور پھر ان کی ضرورت پڑی اور پھر آ گئے۔ لیکن وہاں منتخب لوگ بھی ہیں، حماد اظہر اچھا بچہ ہے، خسرو بختیار ہے، ان لوگوں کو آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ کیا ہے، فارن آفس پہ بھی شیخ رشید بات کرے، اور اکانومی پہ بھی شیخ رشید بات کرے، پالیٹکس پہ بھی شیخ رشید بات کرے، ڈیفیسٹ پہ بھی شیخ رشید بات کرے، ایکسپورٹ اور گروتھ پہ بھی شیخ رشید بات کرے، تو یہ کس مرض کی دعا ہے؟ ان کو بھی تو آنا چاہیے ماسز کے سامنے۔ یہ میں نے کل بھرے مجمع میں جو پرائم منسٹر کی اسپیشل میٹنگ ہوتی ہے اس میں عرض کیا، اور پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ بھی آپ جائیں، کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟
یہ بات درست ہے، گنے چنے لوگ ہیں دو چار جو آتے ہیں حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ادروائز ہم بھی ٹاک شو اتنے سالوں سے کر رہے ہیں. یہ جو مشکلات پیپلز پارٹی کے دور میں کم، نون لیگ کے دور میں بڑھی، آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر اس حکومت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وزراء اور مشیران جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے، نہیں بتانا چاہتے، سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے. میں نے تو پی ایم صاحب کو کل کہا جی کہ آپ سی آرز دیکھیں، کانفیڈنشل کیبنٹ جو اگر آپ نے اکتوبر میں چینج کرنی ہے کوئی تھوڑی بہت، تو دیکھیں کہ ماسز میں کون جاتے ہیں. دیکھیں ہلکے ان کے ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں گے، عمران خان کی وجہ سے ٹھیک ہیں. عمران خان کا نام ہی پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان کا نام ہی پرائم منسٹر ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ہر محاذ پر صبح و شام کام کر کے لڑ رہا ہے. لیکن جو منسٹر عمران خان کے کندھے پہ چڑھ کے آئے ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے کہ شام کو میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ کریں اور سچائی پہ ڈیفینڈ کریں. لوگ سچائی سننا چاہتے ہیں. اور مسئلہ کشمیر جو ہے جی، میں 22 تاریخ کو جا رہا ہوں، حالانکہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا ممبر اور چلے میرے ساتھ سمانی، اور 22 کو میں 11 بجے انشاءاللہ سمانی اور 1 بجے ممبر میں، اور پھر میں میرپور بھی. ابھی تو میں تو کشمیر کے موقع کہتا ہوں جس نے یہ جانے دیا وہ بہت بڑا پازیٹیو کام ہوا ہے کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے جو مودی نے کیا. جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہی ہو، کوئی تباہی بربادی نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں اگر ہم صحیح طرح ہینڈل کریں اس کشمیر کے ایشو کو تو مودی پھنس گیا. ہمیں ٹوکرا رکھنا ہے، جنگ کریں، جنگ کے لیے تیار ہیں. امن کی بات ہو، امن کے لیے تیار ہوں. جنگیں قومیں لڑتی ہیں، پاک فوج ایک عظیم فوج ہے، ساری قوم تیار ہے. فیصلہ جو ہے کہ کشمیر کا مودی نے تو کر دیا، ہم نے اب کیا کرنا ہے. 27 تاریخ میں نے پی ایم صاحب کو کہا، یہ ساری باتیں وہ میں کر رہا ہوں جو میں نے پی ایم صاحب سے کی ہیں. میں نے کہا 27 تاریخ کے بعد بھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ممکن یہاں وزارہ خارجہ کی جو ہے او آئی سی کی کانفرنس ہوگی. او آئی سی جو ہے اس کے مردہ گھوڑے میں نہ کبھی جان پڑی ہے نہ پڑے گی. میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، میں او آئی سی کی میٹنگوں میں جاتا رہا ہوں، نواز شریف کے ساتھ بھی اور مشرف کے ساتھ بھی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو انٹرسٹ اورینٹڈ لوگ ہیں، اور ہم امریکہ پہ ویسے ہی دار و مدار کرتے جا رہے ہیں. سو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ سپر پاور اپنا انٹرسٹ نوٹ کرتی ہیں. میں آج بھی وہی بات کہتا ہوں، اور میں قوم کو اس لیے باخبر رکھتا ہوں کہ میں ہلکے میں جاتا ہوں، لال حویلی لوگ کہتے ہیں تسی ساڈی گل ہی نہیں کرتے پے، تسی دس ہی نہیں رہے. میں کہ یار یہ میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ہی نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کیبنٹ میں ساری باتیں کرنے کا. سو یہ مجھے سمجھدار وزیر جو ہیں نئے ہیں لیکن سمجھدار ہیں، آئے پہلی دفعہ ہیں پر وہ ذرا انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں، اور گوگل شوگل یہ کیا ہوتا ہے یہ سارا دیکھ کے آتے ہیں، جن کی بڑی دسترس ہے. ہم تو نہیں ہیں اس دسترس. وہ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ رشید تو اکیلا وزیر ہی بات کرتا ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جب اور کوئی نہیں کام کر رہا. میں نے کہا بھی ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. عمران خان کی ملک کو ضرورت ہے، اور 12-13 مہینوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو اس کی کیبنٹ کی بدنامی کا باعث بنے. صرف یہ ہے کہ ہم اپنا کیس ٹھیک نہیں لڑ سکے. صحیح، بالکل. اور جن کو لڑنا چاہیے وہ ٹی وی پہ نہیں جا رہے، وہ نہیں آ رہے. بالکل شیخ صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اگر یہ ورڈ یوز کر سکوں کہ بہت سارے آپ کے وزراء اور مشیران ٹاک شوز کے لیے جب ان کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے فائنانس کی بات کی، تو ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو بعد میں پروگرام کے بعد فہرست بھی بتا سکتی ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ کیبنٹ ریشفل کر سکتے ہیں. کیا واقعی کچھ، کیونکہ اطلاعات آ رہی تھی کہ کچھ بڑے پیمانے پہ وزیر اعظم سوچ رہے ہیں وزراء کو نکالنے کا، کچھ نئے انڈکٹ کرنے کا؟ میرا نہیں خیال بڑے پیمانے پہ. جو میں محسوس کر رہا ہوں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی نہ پرائم منسٹر سے، میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ نئی انٹریاں پڑ سکتی ہیں اور کچھ محکمے بدلے جا سکتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ سٹف جو ہے، ہماری کیبنٹ میں جو لوگ ہیں بڑے تجربہ کار، صحیح پہلی دفعہ ہیں لیکن بڑے سینسیبل ہیں، لیکن ہمارا ٹیم ورک کمزور ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر ریلوے پہ کوئی بات ہو تو دوسرے لوگوں کو ریلوے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایسی صورتحال ہے. اب کل ایک ایم این اے نے، حالانکہ وہ بڑے دنوں کا خفا ہے، نور محمد میرا خیال نام ہے ان کا، نور عالم جی، جو آج نور عالم تقریر، نور عالم، تو وہ پہلے دن ہی سے اکھڑا ہوا تھا. ہمارا فرض ہے کہ اس سے پوچھتے کہ بھئی یار تیرا مسئلہ کیا ہے. وہ نور عالم کو میں کئی دفعہ دیکھ رہا ہوں وہ اکھڑا ہوا ہے.
تو یہ پارٹی پی ٹی آئی کا کام ہے نا جی. یہ اگر آپ مجھ سے نور عالم کا سوال کریں تو یہ زیادتی ہوگی. میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جتنی محنت کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے. ٹیم ورک ہمارا کمزور ہے, اسے بہتر کرنے کی ضرورت. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. میں خیال سے ویورز کو بتا بھی دیتے ہیں نور عالم خان نے کل کہا کیا ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ ذرا دکھائیے گا. ایک یہاں پہ انڈسٹریلسٹ کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں, کسی نے غریب بندے کے لیے خدا کی قسم آواز نہیں اٹھاتے. بجلی مہنگی کر دی گئی ہے, ہمیں ایکسپلینیشن نہیں دیا جا رہا کیوں مہنگی کر رہے ہو. یوریا کا بیگ کیوں آپ مہنگا کر رہے ہو, گیس کیوں مہنگا کر رہے ہو, یہ چیزیں سر یہ ذرا خدارا روٹی کیوں مہنگی کر رہے ہو. آپ کو کبھی کسی نے کوئی جا کر خریدتا ہے کہ گھی کا ڈبہ کتنا ہوتا ہے؟ 12,000 روپے جو سیلری لیتا ہے وہ کیا کرے گا, جو 14,000 سیلری کرے گا وہ کیا کرے گا. خالی ہم نے یہاں پہ اس کے لیے آئے کہ بس ایسے ایسے کرتے رہے. نہیں, میں یہاں پہ ہم اس کے لیے نہیں آ رہے سر, یہاں پہ ہم آئے ہیں ان غریب لوگوں کے برکات اور ان کی ووٹوں سے. اور اگر آپ کرپٹ لوگوں, خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں. پکڑیں ہر ایک انڈسٹریلسٹ, ہر ایک بندے سے پوچھے کہ اس نے پیسے کیسے کمایا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو صحیح کریں, اگر نہیں کرنی ہے تو بند کر دیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایسے 2-3 سے. بہت شکریہ, یہ میرا پانی فرما. تو یہ نور عالم خان صاحب تھے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این اے جو کہ حکومت پر برس رہے تھے. اچھا, مزے کی بات یہ شیخ صاحب, جب یہ تقریر کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اور لوگ جو ہیں وہ بھی ڈیسک پہ جا رہے تھے, اور اپوزیشن کی تقاریر پر بھی اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ڈیسک بجانا شروع ہو گئے ہیں. وہ پی ٹی آئی جن کو آلریڈی تانے ملتے ہیں کہ بھئی آپ تو صرف 4 ووٹوں کا فرق ہے, ادھر سے ادھر ہو گئے تو آپ کی تو حکومت گر جائے گی. اب واقعی کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں بج جائے گی حکومت کے لیے؟ دیکھیں, حکومت نہیں گر رہی. اتنی قیمت ہائی ہے شوگر کی کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ سستی ہے شوگر, اور ہماری کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں, غریب کو 11 چیزیں چاہیے, اور 11 چیزیں انشاءاللہ تعالی جس دن یہ ہم نے سستی مہیا کر دی, غریب مطمئن ہو جائے گا اور غریب کے گلے شکوے کم ہو جائیں گے. سرمایہ دار تو کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا جی, انڈسٹریلسٹ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. جتنے مرضی یہ ٹیکسٹائل والے پیسہ نکال لیں, یہ کبھی خوش نہیں ہوتے. ان کی اپنی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ بجلی سستی دو اور ریبیٹ جو ہے وہ فوری دو, اور جناب علی پوچھو نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, انڈر انوائس کر رہے ہیں, اوور انوائس کر رہے ہیں جی. کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا, کیونکہ یہ اس ملک کے وہ ستون ہیں جس کی سزا غریب بھگت رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی. صحیح. لیکن شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا, بڑا آنیسٹ, آبویسلی آپ سارے ہی سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اسپیشلی اس کا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جب بھی بات کرتے ہیں, آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ آپ ہیں, عمران خان کے لیے آپ آئے اور عمران خان کے ساتھ ہیں, باقیوں کا آپ کو نہیں پتا, بٹ عمران خان یہاں پہ جتنا مرضی کوشش کر لیں, جب تک ان کی ٹیم جو ہے, اور اسپیشلی بار بار بات ہوتی ہے فائنانس ٹیم کی, اکانومی کی, جی آئی ڈی سی والا معاملہ ہوا, اچھی بات ہے وزیر اعظم نے نوٹس لیا, واپس کر لیا کہ بھئی کیسے آرڈیننس آ گیا, بٹ کہیں نہ کہیں تو کچھ مسئلہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نرغے میں وزیر اعظم صاحب ہیں, جو ان کو ہر چیز پر نہیں ان کے نوٹس میں لاتے, ان کو لوپ میں نہیں رکھتے. دیکھیں, مجھے اتنا یقین ہے کہ عمران خان کوئی غلط کام نہیں کرے گا, لیکن نیچے سے کوئی اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے. دیکھیں نا, ہمارے ہاں بعض ایسے, آج ایک فیصلہ میرے سامنے آیا کہ ایک پارٹی آئی, اس نے کہا جی ہم تو آپ کی کیریج فیکٹری کے ساتھ جو ہے وہ 2 سال سے ہماری درخواست پڑی ہوئی ہے کہ ہم جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں ہم رسال پور کے ساتھ. میں نے ان کو بلایا, کہتے ہیں ہاں 2016 میں آئی ہوئی تھی. یعنی 1 سال مجھے گزر گیا, کسی نے, ریلوے والے نے مجھے یہی نہیں بتایا کہ جوائنٹ انویسٹمنٹ کے لیے, اور باہر سے جو چیز آتی ہے اس میں 1 ٹینڈر لیں گے, کمیٹی ایسی بنائیں گے کہ لوگ دھکے کھائیں, لیکن یہ مزے سے رہیں سارے لوگ اور مزے سے اپنے ٹی اے ڈی اے بنائیں. سو آئی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, نو آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک اے بولڈ ڈیسیژن ان ریلوے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, آج ہی میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ 14 سال پہلے بھی میں ریلوے میں وزیر تھا, وہاں صورتحال ایسی نہیں تھی. ہینڈز اپ کر لیا ہوا ہے بیوروکریٹس نے, کام ہی نہیں کر رہے. اور ایک پلاننگ والوں کو میں نے پرائم منسٹر سے کہا, اس نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ تو جی ہمارے کیسز ہیں نیب میں. تو میں نے کہا پہلے تمہارا کیا رشتہ دار لگتے تھے جن کے انہی گراؤنڈز پہ کام ہوتے تھے. چین پاکستان کا دوست ہے, ہمیں کسی قیمت پہ اس کو نہیں ضائع کرنا. امریکن کی دوستی اور کرسٹن کیلر کا معاشقہ ایک ہی ہے. میں نے ساری زندگی, میں 4 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ
پاکستانی پریزیڈنٹ کے ساتھ میں نے ملاقات کی ہے, میں 4 دفعہ, 5ویں دفعہ میں ریلوے میں چلا گیا تھا, اس کے باوجود مشرف مجھے لے گیا. میں نے کہا جی لوگ باتیں کریں گے. اس نے کہا یار شیخ رشید حیا آتی ہے, 4 دفعہ تو 4 میٹنگز میں شامل تھا. اور مجھے جہاز سے اتارا گیا اور میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے گیا, امریکن ایمبیسیز کو بلایا گیا کہ اس کا جرم کیا, کوئی جرم نہیں ہے. پھر دوبارہ اتارا گیا. جب دوبارہ اتارا گیا تو انہوں نے میرا فون شون دیکھا, جب اتار لیا مجھے, حالانکہ میں کہنا جا رہا تھا. اب آپ دیکھیں میں انہوں نے کہا آپ ہماری فضا سے نہیں گزر سکتے. جرم کیا تھا کہ ایک حافظ سعید کا فون نمبر میرے ٹیلی فون سے نکل آیا. انہوں نے کہا جی اس کے پرسنل ٹیلی فون میں حافظ سعید کا نمبر ہے. یہ ہے ہمارے جرم, اور یہ ہم 8 دفعہ وزیر رہے ہیں, اور ہماری اوقات یہ ہے کہ ہمیں جہاز کے اوپر سے اتار دیا جاتا ہے, اور پھر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی مجھے یہ مذاق کی بات نہیں, یہ میں مروں گا تو میں اپنے لیے کریڈٹ سمجھتا ہوں کہ ایک سپر پاور نے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا, اسے 2 دفعہ اس نے اتارا جہاز سے. دا ریزن واز کہ آئی واز آن اے رائٹ. آج بھی ہمیں امریکہ پہ کھلی آنکھیں رکھنی ہیں, ہمیں چین کو ضائع نہیں کرنا کسی قیمت پہ. ML1 ہم نے چین کے ساتھ کرنا ہے, ML2 بھی کرنا ہے, اور سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے. صحیح ہے. اور جن منصوبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر ان کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ ذمہ داری کس پر ہوگی. مجھے ایک بریک لینے دیں شیخ صاحب, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب ابھی جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے, لیکن نیچے والے لوگ اگر کہیں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ کر دیں تو وہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن سر GIDC کے معاملے میں ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہوا, وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنا پڑا, آرڈیننس واپس لینا پڑا. تو بہتر نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا جو وزیر اعظم کو ایسے مس گائیڈ کرتے ہیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بعض کا مجھے خیال آتا ہے کہ عمران خان جتنی محنت کرتا ہے یار کوئی وزیر بھی اتنی محنت کرے. ایکچولی ہم لوگوں کو ان کے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. سب سے زیادہ دیکھیں ہماری سیاست کامیاب ہوگی اگر ہم نے اکانومی ٹھیک کر لی. جی, ہماری سیاست کامیاب ہوگی اگر ہم نے 11 چیزیں غریب کو سستی مہیا کر دیں. ہماری سیاست کامیاب ہوگی اگر ہم نے جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا. ورنہ تو ہم جتنے مرضی متحرک ہو جائیں, عمران خان جتنی مرضی محنت کر لے, ہمارے لیے مسائل ہیں جی, اور 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد مسئلے ہی مسئلے ہیں. اسی 2 سالوں میں ہم نے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے, اور جو فائنینشیل سال شروع ہوئے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان مسئلوں کو حل کریں. صحیح. شیخ صاحب وزیر اعظم صاحب سے جہاں بہت ساری فرینک باتیں کر لیتے ہیں, کہیں پر کوئی مسئلہ ہو آپ ان کو بتا دیتے ہیں, جتنی آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے, یہ جو چیزیں ابھی ان کے اپنے وزراء کے حوالے سے باہر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کہاں پر کس طریقے سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کہاں پر کیسے اپنے دوستوں کو نوازا جا رہا ہے. علی زیدی کی منسٹری میں ان کے حوالے سے یہ چیزیں آئیں. یہ معاملات وزیر اعظم کے نوٹس میں ہیں, وہ ان پہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو اپنا پتہ ہے, ان سے بات کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں, لیکن عمران خان کسی کرپٹ وزیر کو کبھی معاف نہیں کرے گا جی, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جس پر ذرا سا بھی شائبہ ہوگا, یہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, اب میں کیا عرض کروں, ہم ویسے ہی بڑے تیز ہیں ٹی وی پہ اور سیاست میں اور تقریروں میں, اور بہت لوگ سمجھتے, لیکن ہمیں اندر کی باریکیاں نہیں پتا ٹیکنیکلی. یہ بعض لوگ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. There is always a face behind a case. So ان کیسوں کے پیچھے وہ چہرے ہوتے ہیں جو ان کو لانچ کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ اگر کس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے تو مجھے نہیں پتا, عمران خان کو پتا ہوگا یا پتا ہونا چاہیے. میں تو اپنی وزارت کے علاوہ جی کسی سوائے کیبنٹ میں عوام کی بات کرتا ہوں, غریب کی بات کرتا ہوں, مہنگائی کی بات کرتا ہوں, بے روزگاری کی بات کرتا ہوں. اس پر مجھے کوئی نہیں روک سکتا. صحیح ہے. اچھا ابھی آپ نے پہلے ML1 کی بات کرتا ہوں, اور بلکہ میں نے کل پرائم منسٹر صاحب کو کہا, PM صاحب ML1 اور رنگ روڈ اور نالا لئی یہ میری زندگی کے آخری 3 مقاصد ہے. اللہ تعالیٰ
آپ کو ترقی دے اور اگلے 5 سال بھی پرائم منسٹر عمران خان آپ لگائے. لیکن اگر میرے یہ 3 پرابلم حل نہیں ہوتے, ایک یونیورسٹی کا ہو گیا, ایک لیٹر پنجاب والوں کا, میں نے پی ایم کو کہا جی فون کرتا ہوں, ادھر فون ہی کوئی نہیں اٹھا رہا, گو کہ میں عثمان بزدار کا حامی ہوں. ایک لیٹر چاہیے, 1 مہینہ ہو گیا ہے رکاوٹ میں, انہوں نے ایم ایس کو کہا ابھی میں آپ کے انٹرویو کے بعد ایم ایس سے بات کروں گا, یار کیا بنا. سو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کل کہا کہ پی ایم صاحب اس دفعہ میرے صرف 3 ٹارگٹ ہے, نالا لئی ہے, ایم ایل 1 ہے, انہوں نے کہا اکتوبر میں ایم ایل 1 کریں گے شیخ رشید, اور نالا لئی بھی کریں گے اور رنگ روڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میں تو اب 1 ووٹ سے اتنا ہی کر سکتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی یہ 3 منصوبے آپ نے کہا کہ آپ نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہ مقصد ہے آپ کا. لیکن ایک چیز اور ابھی آپ نے پنجاب کا چلیں ذکر کر ہی دیا ہے, پنڈی آپ کے شہر کی بات کر لیتے ہیں. وہاں تو ڈینگی اتنی بری طرح پھیلا ہوا ہے کہ کوئی پنڈی کے ہسپتالوں کے اندر جگہ ہی نہیں بچ رہی ہے. صبح بھی ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے کہ جگہ کم پڑتی جا رہی ہے, مریضوں کو کہاں کریں. یہ شہباز شریف کے دور میں آیا تھا تو یاد ہے آپ کو کیا باتیں ہوتی تھیں. تو اب کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ اب تو عثمان بزدار صاحب ہیں, وسیم اکرم پلس صاحب ہیں. حضور سپرے میں کمزوری دکھائی گئی ہے, ایک خصوصی علاقہ ہے یہ ایئرپورٹ کے ساتھ جو ہے قائد اعظم, یہ جو علاقہ ہے اس میں زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے. ہم سارے ہاسپٹل میں کوشش کر رہے ہیں کہ 1 وارڈ اور لگایا جائے. پرائم منسٹر کے نوٹس میں لایا ہوں, اعظم خان کے نوٹس میں لایا ہوں, خود جا کے لایا ہوں, حالانکہ میں وزیر ہوں. بعض اوقات میں رستے میں اپنے آپ کو کوستا ہوں, یار تو اتنا نیچے لگ گیا کہ ہر بندے کی بات کے لیے تجھے. دیکھیں میرے حلقے کی بات ہے, میں نے پرائم منسٹر کے بھی نوٹس میں لائی ہے, اور اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ہے ظاہر ہے اس کے نوٹس میں لائی ہے, اور انہوں نے چیف سیکرٹری کو میرے سامنے فون بھی کیا ہے. دی تھنگز آر ڈفرنٹ ناؤ. اب لوگ جو ہیں وہ بیزار بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں لوگوں کو اطمینان دلانا ہے. اگر ہم لوگوں کو اطمینان نہیں دلائیں گے تو لوگ کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے جی. سدا بادشاہی خدا کی ہے, سدا بادشاہی خدا کی ہے, اور ہم ویسے ہی اکڑے پھرتے ہیں کہ میں بڑا شیخ رشید ہوں, مجھے اپنی اوقات اور اپنے سائز میں رہنا ہے, اور شیخ رشید پہ لازم ہے کہ اپنے غریبوں کی آواز کو اٹھائے. جب وہ یہ سمجھے کہ یار یہ آواز جو ہے یہ بالکل ہی اکیلی 1 سیٹ کی آواز رہ گئی ہے, تو پھر وہ سوچے کہ کیا کرنا ہے اس نے. صحیح ہے. اور ابھی سر ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے گا, یہ بھی آئی ایم شور آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کریں گے. بھی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جو ہے اس نے جنوری سے جون تک کے جو بقایا جات ہیں ان کی وصولی کی درخواست دے دی ہے, وہ جمع کرا دی ہے. تو اب جو صارفین سے باقی وصولی ہونی ہے اس سے آپ دیکھ لیں کہ بجلی کا وہ ٹیرف فی یونٹ 70 پیسے مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ غریب کی عوام میں مزید مشکلات ہوں گی, اور جس انداز میں بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں لوگ تو سڑکوں پہ آ جائیں گے سر. دیکھیں مجھے تو پٹرول کا فکر پڑا ہوا ہے کہ اگر 10% اس رامکو کی ریفائنری پر اٹیک کے بعد قیمت بڑھ گئی تو میرا 14 سے 18 کروڑ ارب کا پہلے ہی آئل ہو چکا ہے, یہ 22-24 پہ چلا گیا, تو میری زندگی کا جو مشن ہے کہ میں خسارے سے باہر نکالوں گا, کیسے نکالوں گا کیونکہ حالات میرے بس میں نہیں ہیں. ہم نے اگر 10 ارب روپیہ زیادہ کمایا اس میں تو چوری بھی پکڑی آئل کی, لیکن اس کے بعد اگر یہ 10% آئل کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا 18 بلین کا ارب ہے تو 22-24 پہ تو ویسے ہی چلا جائے گا وہ. سو مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو حل کرنا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو امید دیتا ہے. ٹھیک کریں گے جی انشاءاللہ, عمران خان کی قیادت میں ملک کو ٹھیک کریں گے. وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ گیدڑ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ نہیں کرتا اور بس گھر بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شیخ رشید میں بن گیا ہوں بس کافی ہے. نہیں, ہمیں مقابلہ کرنا ہے, اور ہارتا وہ ہے جو ہار کے آگے سرنڈر کرتا ہے. جو ہارتا وہ نہیں ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے. انشاءاللہ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کریں گے. صحیح. لیکن چلیں پنجاب کی جس طرح آپ نے بات کی, آپ ذاتی طور پہ ٹھیک ہے آپ حامی رہے ہیں عثمان بزدار صاحب سے کہ, لیکن اب بھی جو ان کی پرفارمنس ہے آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہی برقرار رہنا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب تو آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ہی رہیں گے فی الحال. مجھے تو اور کوئی بندہ بھی نہیں دکھائی دیتا, اس لیے کہ وہ شریف ہے اس کی. اب تو دیکھیں مارکیٹ میں مال اس کا بیچتا ہے جو ٹی وی میں آ کے بات کرتا ہے. وہ سادہ آدمی ہے. ہم نے یہاں میاں والی ایکسپریس چلائی, میاں والی پنجاب کے انڈر ہے, وہ اس میں بھی تقریر نہیں کر رہا تھا. میں نے اس کو کہا یار تقریر کر, تو چیف منسٹر ہے. اصل میں سیاست شعبدہ بازی میں آ گیا ہے. جو اپنے مارکیٹنگ کرتا ہے, جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار 138 ٹرینیں ہو گئی ہیں, چھوٹی موٹی ٹک ٹک حادثہ ہو جاتا ہے
جب میں یہ کہتا ہوں جناب علی فاٹکس کو لوگ کراس، مجھے مارکیٹ میں یہ باتیں بتانی ہیں. عثمان بزدار اتنا شریف النفس آدمی ہے کہ وہ یہ باتیں نہیں کر رہا. اور تو سر جو ان کی باتیں کر رہا تھا، جو ان کا بھرپور دفاع کر رہا تھا شہباز گل، ان کو تو ریزائن کرنا پڑ گیا. واحد بندہ جو بھرپور دفاع کرتا تھا عثمان بزدار کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں پنجاب کی سیاست نہیں کرتا، مجھے معلوم نہیں. آج میں پوچھوں گا پی ایم صاحب سے کہ وہ ایک اون چودھری اور اس کو نکالا گیا ہے، اس نے ریزائن دیا ہے، اور کیا وجوہات ہیں اللہ ہی جانے کون بشر. اب بھی بزدار صاحب کی جو کوالٹیز آپ گنوا رہے تھے نا، وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ وہ ایک عاجز ہیں، غریب گھرانے سے ہیں. پھر بتایا کہ بجلی نہیں ہے ان کے گھر پہ، چلے یہاں بجلی بھی آ گئی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے نام پہ ادھر میاں والی کے اندر، باقی شہروں کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ٹھیکے لیے جا رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں تو آیا تھا نا کہ ان کا آفیشل جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا تھا. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں عثمان بزدار کے ساتھ ہوں کیونکہ عمران خان اس کے ساتھ. شیخ صاحب ویسے یہ اچھا ہے کہ عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ ہے تو میں بھی عثمان بزدار کے ساتھ ہوں. چلے، لیکن عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس پہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی چیز جس پہ بڑی تنقید ہوتی تھی لاہور میں اور پنڈی میں، وہ میٹرو بس تھی. اب میٹرو بس کا جو کرایہ پالیسی حکومت کی طرف سے آئی ہے نا، اس کا اثر الٹا پڑ گیا ہے کہ وہ کرایہ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے بس اتھارٹی نے. وہ 20 سے بڑھا کے 30 روپے کر دیا ہے. اور اس سے ہوا یہ ہے کہ جو لاہور میٹرو میں سفر کرنے والے مسافر تھے نا ڈیلی یومیہ، ان میں 20,000 کی کمی آ گئی ہے، اور پنڈی والے میں 10,000 یومیہ کمی آ گئی ہے. کیونکہ اب شہباز شریف صاحب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اورنج ٹرین اگر اس کا 10واں حصہ ریلوے کو مل جاتا تو 70% آبادی میں سے گزرتی ہے، 7 کروڑ پیسنجر کو اٹھاتی ہے. ایک لاہور بہت اچھا شہر ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ہم نے کتنے 100 ارب روپیہ وہاں لگایا. ہمیں جناب علی 12 ارب روپیہ، ہمارا 16 ارب پی ایس ڈی پی ہے جس میں 4 ML1 کا ہے. پیچھے 12 ارب روپے میں 7 کروڑ لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا پی ایس ڈی بھی 12 ارب روپے ہے. اس میں فریٹ نہیں اٹھاتا جو ہم چاہتے ہیں کہ سڑکوں سے سارا لوڈ اٹھائیں. ہم نے 4 سے 7% زیادہ لوڈ اٹھایا ہے. 7 کروڑ لوگوں کو ہم اٹھاتے ہیں. ہماری پی ایس ڈی بی ہے 12 ارب روپیہ. 35 ارب روپیہ ہمارے پاس جو ہے وہ پینشن کا ہے. 31 ارب روپیہ تنخواہ کا ہے. 18 ارب روپیہ ہمارا پٹرول ہے. بتائیں شیخ رشید کدھر جائے؟ کدھر جائے شیخ رشید؟ کیونکہ فائنینشیل کرائسس ہے. شہباز شریف وغیرہ نے سارا اپنا شو بابو کیا، شوبدہ بازی کی، شوبدہ باز سیاستدان ثابت ہوا، اور ساری پیمنٹیں ہمیں کرنی پڑ گئی. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن ہے. ہم نے ایک رائل پام کا کیس جیتا ہے، اس کے قانونی تقاضے ایسے ہیں، اسے 1 مہینہ 1.5 مہینہ نکلے گا، اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اسی طرح ہم شیپ کے ساتھ کریں گے، تہذیب کے ساتھ، شالیمار اس کی ارننگ کو بڑھائیں گے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر اورنج ٹرین کے لیٹرینوں کے پیسے ہی ہمیں ریلوے کو مل جاتے تو یہ 7 کروڑ لوگوں کو سالانہ اٹھانے والی ٹرین آج اس ملک میں ایک ویگن نہیں خرید سکے. اسی کو مرمت کر رہے ہیں. 10% اورنج ٹرین کا لگ جاتا جناب علی، یہ ساری دنیا میں لوگ روز 200 لوگ سڑک پہ مرتے ہیں. ریل کا چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 5 دن کی یہ نیوز ہے، یہ ختم ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. رائٹ، مجھے ایک بریک لینے دیں شیخ صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں. ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیخ رشید احمد صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، یہ جو آپ کا بھی بیان آیا کہ اگلے کچھ دنوں میں نواز شریف سے بات ہو سکتی ہے، کس قسم کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی چیز پر آمادہ ہوئے ہیں؟ کل کی اطلاعات تو پھر ذرا ڈسٹربنگ ہے. میں نے ایک بات کی ہے، پہلے کی تھی کہ میں نے شہباز شریف کو این آر او مانگتے دیکھا، مریم کو یا نواز شریف کو یا آصف زرداری کو نہیں دیکھا. اب شہباز شریف کیا رزلٹ ڈیلیور کرتے ہیں؟ یہ جو 30 نومبر کو ان کی میٹنگ ہے، یہ 1-2 مہینے آگے کی ڈیٹ ہوگی. اچھا. پیپلز پارٹی کے اندر بھی 2 گروپ ہیں جی، نون لیگ کے اندر بھی 2 گروپ ہیں.
ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں تو خاندان کے علاوہ کوئی نہیں لیڈ کر سکتا. نون لیگ ایسی جماعت ہے کہ جیسے یہاں اس قسم کی باتیں ہیں کہ کوئی اور بھی لیڈ کر سکتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف اس لیڈ کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے. شہباز شریف میں فیصلے کی قوت نہیں ہے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. الٹیمیٹلی فیصلہ ابھی بھی نواز شریف کا وہاں لاگو ہے. اگر نواز شریف نے جو فیصلہ کرنا ہے یہ بھی 15-20 دن میں فیصلہ ہو جانا ہے, اور اگر شہباز شریف نے اس پارٹی کو لیڈ کرنا ہے تو اس کا فیصلہ بھی 10-15 دن میں ہو جانا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی 2 گروپ ہیں, اس کے اندر بھی فیصلے جو ہیں وہ 15 دن تو مہینہ لے لیں گے. اچھا, نون لیگ کے حوالے سے آپ ایسی بات تو نہیں کرے جو پچھلے دنوں کچھ خواجہ آصف کا نام گردش کر رہا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ خواجہ آصف بھی لسٹ میں ہے تو صحیح ہے کہ جو اچھی کارکردگی ہے جن کی, خواجے شامل ہیں اس میں. اوکے, تو لیکن دونوں خواجے شامل ہیں. اچھا چلیں, ایک تو اب ظاہر ہے وہ پروڈکشن آرڈر پہ آتے ہیں, لیکن دوسری میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو تو آپ نے این آر او مانگتے دیکھا ہے, وزیر اعظم صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیل یا این آر او نہیں ہوگا, ہاں البتہ پلی بارگین کریں گے, پلی بارگین کریں, پیسہ واپس دیں, چلے جائیں. تو یہ جو اطلاعات ہیں کہ زرداری صاحب تو شاید کچھ پیسہ واپس کرنے کو آمادہ ہو گئے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں کہ کوئی پیسہ واپس نہیں کروں گا. میرا نہیں خیال سیاستدان کی اپنے جھوٹے امیج کے لیے لڑتا رہتا ہے. عمران خان صاحب نے جو بیان دیا وہ, کیونکہ کل میں نے کہا کہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, تو اس نے واضح طور پر بیان دیا کوئی این آر او نہیں ہوگا. آصف زرداری صاحب کے دوست پیسے دے رہے ہیں, پیسے طے ہو رہے ہیں. اچھا, اور میں اتنی بات کروں جتنی میں کر سکتا ہوں. آصف زرداری کے دوست, نواز شریف خاندان بڑا کنجوس خاندان ہے. آصف زرداری بانٹ کے کھاتا ہے, لوگوں کو بھی کھانے دیتا ہے, خود بھی کھاتا ہے. اور تو ان کے پیسے ان کے دوستوں کی طرف سے واپس آ رہے ہیں, زرداری صاحب کے آ رہے ہیں, طے ہو رہے ہیں معاملات اور آ رہے ہیں. کل جو نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اس پہ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی پیسے ویسے کا تو نہیں, میری عزت بحال کرو, میرا وقار جو ہے وہ بحال کرو. وہ تو اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں, اللہ ہی بحال کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی کسی کا وقار نہیں بحال کر سکتا. اور یہ کیسز میں جکڑے گئے ہیں, اور عمران خان نے ٹھیک کہا یہ پری بارگین نہیں کریں گے نواز شریف وغیرہ, اور پھر یہ کیسز بھگتیں گے, جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا. لیکن ان کے لیے برا وقت ہوگا. پیپلز پارٹی ان کے لیے آسائشیں پیدا کرنے کی شہباز شریف دوبارہ کوشش کر رہا ہے, ان کے لیے لچک پیدا کرنے کی شہباز شریف دوبارہ کوشش کر رہا ہے. پہلے بھی سعودی عرب سے شہباز شریف ان کو لے کے آیا تھا. میں شہباز شریف کے لیے بھی امتحان دیکھ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ بھی مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے, وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو لوگ کہیں جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. اس وقت وہ پھر ایک مشن پہ ہے, وہ مشن ناکام ہوتا ہے, وہ مشن امپاسبل بنتا ہے, وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, پھر مسلم لیگ کے 2 گروپ ہوں گے. جی صحیح, ایک تو obviously ایک بڑا کلیئر آپ کو ایک ڈراسٹک ایک لائن واضح نظر آتی ہے مریم نواز صاحبہ کے سٹانس کے اندر اور شہباز شریف کے اندر, وہ بہت ہم نے اوکیزنز پہ دیکھا بھی ہے. آج تو بلکہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دائر تھی مریم نواز کی نائب صدارت کے خلاف, وہ خارج کر دی ہے. انہوں نے کہا مریم نواز رہ سکتی ہیں, اہل ہیں پارٹی کی نائب صدر کے طور پہ. مجھے کسی نے بتایا, میں نے فیصلہ نہیں پڑھا, گول مولی فیصلہ ہے. وہ اس کے حق میں بھی ہے اور حق میں نہیں بھی ہے. اوکے ٹھیک ہے, ان کی طرف سے کہا گیا صدر نہیں رہ سکتے, صدر نہیں وہ رہ سکتی, نائب صدر رہ سکتی ہیں. یہ اس فیصلے کے اندر کہا گیا ہے کہ کان ادھر سے پکڑنا ہے یا ادھر سے پکڑنا ہے. لیکن یہ فارغ ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا. اس ملک میں بڑا عظیم چیف جسٹس ہے, اور وہ ایسا چیف جسٹس ہے, وہ پڑھا لکھا چیف جسٹس ہے, فیوچرسٹ ہے, آئیڈیالوجسٹ ہے اور ایڈونچرسٹ ہے, اور اس نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہے ایز اے چیف جسٹس سپریم کورٹ, کھوسا صاحب نے. رائٹ, بہت بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب, سربراہ عوامی مسلم لیگ اور وفاقی وزیر برائے ریلویز, ہم سے بات کر رہے تھے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.